वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब 21 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होना है। अब 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ तनाज़ात खड़े हुए हैं। अभी तो बाज़गश्त बरकरार है। जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बल्ले का निशान नहीं रखती, उनके उम्मीदवार मुख्तलिफ हलकों में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो एक बाकायदा रजिस्टर्ड सियासी जमात है। क्या इसका मतलब ये है कि आज़ाद जीतने वाले, आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले मुख्तलिफ निशानों पर जीत कर आने वाले लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकेंगे, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs बन सकते हैं या MPAs बन सकते हैं या नहीं? इसके अलावा बहुत से ऐसे आइनी और कानूनी सवालात खड़े हो गए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान अपनी तारीख़ के सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है? और अगर ये इंतखाबात मुतनाज़ा हैं तो फिर इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत क्यों कर पाकिस्तान के मसाइल पर, ख़ास तौर पर जो मुआशी मसाइल हैं उन पर काबू पा सकेगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब शायद अभी पाकिस्तान की उस लीडरशिप के पास भी मौजूद नहीं जो कि इन इलेक्शंस में वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रही है। एक तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाबंद सलासिल हैं, वो जेल में मौजूद हैं। इलेक्शन से अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद उनकी अपील वहाँ से भी मुस्तरद हो गई है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। नवाज शरीफ साहब अभी तक 21 अक्टूबर के जलसे के बाद अभी तक उनका पब्लिक रीच आउट नज़र नहीं आता। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स ज़रूर चल रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने की और वो दावे तो बड़े कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल उनके पास है, उनकी जमात के पास है, लेकिन उनके पास ऐसा क्या नया है कि जो अब मसाइल हैं उनको हल कर सकें? तीसरे फरीक हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, और वाकई इस वक्त शायद वो वाहिद सियासी जमात है जो आपको मुसलसल इलेक्शन कैंपेन करती हुई नज़र आती है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो खिताब किया, जो तकरीर की, उसमें गरजे और फिर खूब गरजे। उन्होंने कहा कि शेर आवाम का खून चूसता है, उसे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ज़रा सुनिए। इलेक्शन तो 8 फरवरी को है, मगर मैदान में सिर्फ जियाले मौजूद है। मुकाबले करने के लिए सिर्फ जियाले तैयार है। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है, घर में छुप रहा है, जो डर के मारे घर में छुप के कहता है कि कोई और शिकार करे मेरे मुखालिफ का। ये किस किस्म का शेर है? ये वो शेर है जो गरीब आवाम का खून चूसता है, किसानों का खून चूसता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो हदफ़ तनकीद बना रहे हैं और पाकिस्तान में इन्हीं हालात में अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अदालती मामलात पर बड़ी हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए। हसन रज़ा पाशा साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, और ऑलरेडी हमारे साथ सनाउल्लाह खान साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। आगाज़ जो है वो मैं हसन रज़ा पाशा साहब से करूँगा। पाशा साहब, बताइएगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी अदालत से 3 रुकनी बेंच का फैसला आया, बल्ले के निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम कर दिया गया। अब इस फैसले के हवाले से आपने देखा होगा कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा तनकीद, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से की गई, और फिर तनकीद की भी नौइयत है। कुछ लोग हैं जिन्होंने फ़ैसले और फ़ैसले के जो कानूनी नुकात हैं उनकी बुनियाद पर तनकीद की, फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली चीफ़ जस्टिस या जजेस की ज़ात को निशाना बनाया और बदज़ुबानी की, इस किस्म की गालम गलोच की जो कि किसी को भी ज़ेब नहीं देती। अब इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ फैसला भी आया, एक कमेटी जो है वो बना दी गई है जो तहकीकात करेगी, मुश्तरका तहकीकाती कमेटी। क्या ये कमेटी बनाने की ज़रूरत थी? और हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको लगता है कि आज़ादी इज़हार राय किस हद तक इजाज़त देती है इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा साहब, जब भी कोई अदालत फैसला सुना देती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, और उस पे तनकीद करने का हक तमाम शहरियों को या किसी भी फरीक को हासिल है। और अगर कोई उनको फैसले पे तनकीद करने से रोके तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, जो बुनियादी हकूक आइन में दिए गए। और देखा होगा कि हमने भी कई दफ़ा किसी फैसले पे तनकीद की,
نہیں پسند آتا یا ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت نے غلط کی ہے، ان کی اپروچ ٹھیک نہیں تھی، ان کا اینگل ٹھیک نہیں تھا فیصلہ کرنے کا، لیکن ان ججز پہ یا کورٹ پہ تنقید کرنا اور اس حد تک کرنا کہ گالی گلوچ تک نوبت آ جائے، تو پھر یقیناً سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو وکلاء تنظیمیں ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں؟ کیا وہ ادارے جن کا کام ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں سوشل میڈیا پہ، میرے مراد پی ٹی اے اور ایف آئی اے سے ہے، کہ وہ اکاؤنٹس کا سراغ نہ لگائے؟ حسن رضا پاشی صاحب، آپ کے انٹرنیٹ میں تھوڑا سا پرابلم ہے، آپ کا انٹرنیٹ درست طریقے سے کام نہیں کر رہا. I'll wait کہ آپ کا کنیکشن جب بہتر ہوتا ہے تو I'll come back to you. ثناء اللہ صاحب، مجھے بتائیے گا کیا فرق ہے اس میں جو ایفیکٹولی اس جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کی سیمنگلی ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، اور تحریک انصاف کے تو کلیمز یہ ہیں کہ شاید وہ 3/4 اکثریت حاصل کر سکتے ہیں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اس وقت پبلک پلس ان کے فیور میں ہے، چاہے جتنی بھی پاپولر ہو، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، 10% ہوگی ان کی ووٹرز میں پاپولیرٹی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,28,00,000 ووٹرز کی نمائندہ جماعت، اس کو بلے کے نشان سے محروم کرنے کا جو فیصلہ ہے اس پر تنقید، اور پھر تنقید کے اوپر کمیٹی بن جانا، آزادی اظہار رائے کے زمرے میں کیا آتا ہے کیا نہیں، آپ کی کیا ٹیک ہے اس پر؟ دیکھیں، ایک تو پولیٹیکل بات ہے آپ کی عیسیٰ کہ وہ فیصلہ کیا ہے اور اس پہ تنقید ہونی نہیں چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تنقید ہونی چاہیے اور کرتے بھی ہیں، ساری دنیا میں ہوتی ہے، اور فیصلہ بھی میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جسٹیفائی اس کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ صرف ججز پہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کو نہ دیکھیں، وہ تنقید فیصلے پہ کرنا ایک علیحدہ ہے. تو اس تنقید میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، کہ باقی ہمارے دوست، کوئی بھی اگر کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے، الزامات عائد کیے جاتے ہیں، ان کی فیملی کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس کو آپ کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اور وہ نہ ہی آزادی اظہار کے دائرے میں آتی ہے جو پاکستان میں ایک 100 کارڈ قسم کا بنا دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں، لوگوں کے کپڑے اتاریں. اور 1.5 سال جس بندے کی 2 سال کریکٹر اسیسینیشن کی گئی جس جج کی، اور بعد میں انہی کے مہاتما آ کے کہتے رہے کہ جناب یہ تو ہم نے غلط کیا. 1.5 سال آپ تو سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہی پتہ ہے کیا کیا گیا. اس کے بعد اس وقت اس سے بھی بری ایک صورتحال ہے اور پلان طریقے سے کیا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس GIT وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. ادارے موجود ہیں اور ان کو دیکھنا نہیں چاہیے کسی کی طرف کہ ہمیں کوئی آرڈر کرے گا تو ہم کارروائی کریں گے. ان کو کارروائی کرنی چاہیے. دنیا کے کس مہذب معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کی، میں ججوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میڈیا کے لوگوں کے دیکھ لیں کس طرح کپڑے اتارے جاتے ہیں، سیاستدانوں کے، بزنس مینوں کے، جو کوئی ذرا سی بات کر دیتا ہے اس کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اس کے گھر تک پہنچ دیا جاتا ہے، اس کی بیٹیوں کو، بچوں تک کوئی تصویریں شیئر کی جاتی ہیں. ابھی آج کل شیئر کی جا رہی ہیں 1-2 بندوں کی بیٹیوں کی. تو یہ تو بالکل کسی طرح بھی کسی معاشرے میں قابل برداشت نہیں ہے. بالکل اس کو اور اس پر کسی ادارے کو GIT کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کارروائی کرنی چاہیے. کوئی بھی ہے، میں ہوں، کوئی صحافی ہے، کوئی اینکر ہے، کوئی سیاستدان ہے، اگر کسی کی ذات پر کوئی الزام لگاتا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر سکتا، اس کے بیوی بچوں کی تصویریں شیئر کی جاتی ہیں، تو یہ کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں ہے. اور اگر یہ ہوتا رہا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. صرف ججوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس وقت پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. تو FIA ہے، کوئی اور بھی جو بھی ادارے ہیں، ان کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے اگر کوئی آپ کو شکایت کر رہا ہے تو اس پہ فوری کارروائی کرنی چاہیے. اور اگر کوئی اپنے الزام کو، کسی بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو اس کو سزا ہونی چاہیے. یہاں تک تو بات ہے ذاتیات کی، ذاتی حملوں کی، ان کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا، ان کی ذات کی، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، ان پر ایسے گھناؤنے اور بھونڈے الزامات لگانا. لیکن پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر آپ صرف ججز نہیں ہیں، ججز ان فیصلے کو جو حمایت کر رہے ہیں، قیوم صدیقی صاحب کی بچیوں کی تصویریں وہ لگا کے جو کمنٹس کر رہے ہیں، یار کچھ cannot be justified at all. بالکل طریقہ کار غلط ہے. کسی صورت اس قسم کا کوئی عمل جو ہے وہ آزادی اظہار کے نام پر، کم از کم میری رائے یہ ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ان کے بچوں کی تصاویر لگائیں. اس قسم کی حرکات جو ہے ان کو کوئی بھی شخص
کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن پھر بات آتی ہے میرٹس آف دا کیس, پھر بات آتی ہے اس ملک کے عوام کے آئینی حقوق, اور فیصلہ جس طریقے سے ہوا اور اس فیصلے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا الیکشنز کا جو پروسیس ہے وہ سارے کا سارا اس کا دار و مدار تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو ملے, پاکستان کی جماعتیں یکساں مواقع کے ساتھ میدان میں اتریں, اور اس میں الیکشن سمبل. سر عیسیٰ میں ایک بات بتاؤں, یہ 1 منٹ, یہ ممکن ہے آپ جتنے بھی کریکٹر ہیں 2018 کے جس میں عمران خان خود شامل ہیں, سب معافی مانگے کہ وہ غلط ہوا تھا, اس وقت ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں سارے, اور آج غلط کہتے ہیں. وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. اور جو اس میں شامل تھے, جو لوگ ایکٹ کرتے رہے ہیں, چاہے اس میں جنرل فیض تھا, جنرل باجوہ تھا, عمران خان تھا, جو باقی جو کریکٹر تھے, ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے پریس کانفرنسوں پہ معافی مانگے وہ ہم نے غلط کیا, تو پھر یہ سارے چیزیں بھی غلط ہیں, اور ہم بھی مانتے ہیں یہ بھی غلط ہے. ثناء اللہ صاحب, 2 wrongs don't make one right. کوئی بھی بالکل صحیح ہے, بالکل نہیں ہے جسٹیفیکیشن. میری رائے یہ ہے کہ آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنا پڑیں گی. باجوہ صاحب سے تو پیچھے خود نون لیگ ہٹ گئی ہے, بس یہ نون لیگ خود نہیں کرنا چاہتی. ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, انہیں بھی مانگنی پڑے گی, متاثرہ فریق قرار دیتے ہیں, انہیں بھی معافیاں مانگنی پڑیں گی بھائی, خود کو متاثرہ فریق قرار دیتے ہیں. ثناء اللہ بھائی, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. مجھے ثاقب بشیر صاحب کو شامل کر دیں. ثاقب بشیر صاحب مجھے بتائیں کہ ایک جو تنقید ہے جس کے اوپر اب ہم بات کر چکے, ظاہر ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی بھی شخص یہ تنقید کرنے کا لائسنس نہیں رکھتا اپنے پاس. لیکن پھر بات آتی ہے کہ پاکستان کے آئین میں درج بنیادی حقوق آرٹیکل 17, یہ فیصلہ, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ بھی جج کرتی ہے بعد میں جا کر, اور پاکستان میں عدالتی فیصلوں کے اوپر جائز مناسب تنقید صرف وہ لوگ نہیں کہ جو کہ اس کیس میں فریق ہوں, بلکہ جو لائرز ہیں, انٹیلیجنشیا ہے, وہ ڈیبیٹ ضرور کرتا ہے. اس ڈیبیٹ کو تو کم از کم نہیں روکا جا سکتا. جی بالکل, ڈیبیٹ جو ہے وہ ہو بھی رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور جائز تنقید تو ضرور ہونی چاہیے. اس کا مقصد اصلاح ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ ابو دا لا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. مطلب ایسا اگر ہم پورٹرے کریں گے کسی کو, ایون جج ہو یا کوئی صحافی ہو, وہ بھی کوئی درست نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ گالم گلوچ, ٹرولنگ, کسی کی فیملی کو ہٹ کرنا, وہ تو کسی طور بھی مناسب نہیں ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2018 کی جو باتیں ثناء اللہ صاحب نے کی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان سے, تو وہ سب کو کٹہرے میں بھی آنا چاہیے اور ان کو ماننا چاہیے. یہ جو کچھ ہوا اس وقت, جو کچھ ہوا وہ غلط تھا. آج جو کچھ ہوا یہ بھی غلط ہو رہا ہے, اور بہت بڑے لیول پہ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اور اس میں جو ٹرولنگ والا جو معاملہ ہے, اب جو JIT بنی ہے, ہوتا یہ ہے کہ اب پاشا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں فیکٹ بیسڈ بات کروں گا کہ جو وکلا کی جو تنظیمیں بار کونسلز ہیں وہ بھی پک اینڈ چوز کرتی ہیں, جو JITs بنتی ہیں وہ بھی پک اینڈ چوز کرتی ہیں, جو FIA ہے وہ بھی پک اینڈ چوز کرتی ہیں. کس طرح کہ اگر چیف جسٹس بندیال ہوں, جسٹس اعجاز الاحسن ہوں, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہوں, یہ تینوں ججز جن کے نام لیے, ان کے بہت سارے فیصلوں ایکٹ سے مجھے اختلاف ہے, ہم تنقید کرتے رہے ہیں, ان پہ جائز تنقید کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. لیکن ان کے خلاف ٹرولنگ ہوئی, جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ٹرولنگ ہوئی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے خلاف ٹرولنگ ہوئی. ان ججز کے خلاف ٹرولنگ نہیں ہوئی, ان کے بھی ماں بہن اور ان کے پورا جو فیملی کو ٹرول کیا گیا, گالم گلوچ ہوئی, جلسے ہوئے, ان کے پوسٹر بنائے گئے, جلسوں میں باتیں ہوئیں, لیکن بار کونسلز کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ پک اینڈ چوز جو ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی اس لیول پہ نہیں ہونا چاہیے کہ گڈ جج کے لیے تو بار کونسلز آ جاتی ہیں اور بیڈ جج ان کی نظر میں بیڈ جج ان کے لیے وہ نہیں آتی. یہ پک اینڈ چوز بھی ہونا چاہیے. اب JIT اور اس پہ آتے ہیں, پک اینڈ چوز کس طرح ہوتا ہے, کس طرح جو ہے وہ ان چیزوں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, میرا ہے, میرے دوستوں کا ہے, یا کچھ اور لوگ ہیں جو آن میرٹ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں, وہ اس حدود کے اندر رہ کے تنقید کر رہے ہیں. ہوگا کیا, ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. وہ پیورلی جو لا کہتا ہے نا کہ جن کو ٹارگٹ آپ نے کرنا چاہیے. ثناء اللہ صاحب نے بات کی, کسی کی جو فیملی ہے, بچے ہیں, ان کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن لیں اور قانون کے مطابق ایکشن لیں. FIA کی آخری بات میں کروں گا, FIA کو سائبر کرائم کا جو ہے ان کا ایک ونگ ہے, اس میں جو پیکا کی جو قوانین تھے
ان کو ہم نے دیکھا کہ ان سارے قوانین کو صحافیوں کے خلاف استعمال کیا گیا. وہ کس کے لیے تھے؟ وہ ان حدود و قیود کو عبور کرنے والوں کے خلاف تھے, لیکن ان کا سہارا لے کر صحافیوں کے خلاف کارروائیاں ہوئی پچھلے 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں. تو اس لیے یہ سارے بھی ہمیں جو ہے وہ مد نظر رکھنی پڑے گی چیزیں. صحیح. مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس تو حسن رضا پاشا صاحب سے پوچھیں گے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, پاکستان بار کونسل اور وکلاء تنظیمیں, کیا ان کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر جے آئی ٹی بنا ہی دی ہے تو اس کے سکوپ کو تھوڑا سا پھیلا لیں, بڑھا لیں؟ گزشتہ 2 سال میں جس نے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا, چاہے وہ عمرتا بندیال اور ان کے لائک مائنڈڈ ججز تھے, یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب, بدقسمتی سے گروپنگ تو سامنے آ گئی, یا اس گروپ تھا, تو پھر جب تنقید کی بات ہے, جب اوچھے قسم کی گفتگو اور الزامات کی بات ہے, تو پھر ان تمام کے اوپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, کیوں نہ ہو؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.